बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबियत के अमल में सबसे पहली चीज़ मुरब्बी है। मुरब्बी सबसे अहम होता है, क्योंकि उसने ही बच्चों को इकट्ठा करना है, उनको कहना है कि मैं तुम्हारी तरबियत करना चाहता हूँ, तुम चाहो या ना चाहो, मैं चाहता हूँ। वो ज़िम्मेदार होता है। फिर मनहज वो ख़ुद बनाता है, पढ़ता है, दरूस तैयार करता है, टाइम टेबल बनाता है, गौर व फिक्र करता है, बच्चों की सलाहियत का अंदाज़ा लगाता है, उनके अंदर मुश्किलात हैं, मुश्किलात हल करता है, वो नहीं चाहते उन्हें राग़िब करता है। फिर वो अजर का तालिब होता है, उस अजर के लिए वो मेहनत मुशक्क़त हर काम अपने अमल में अपनी क़ुरबानी में वो सच्चा होता है। ये सबसे अहम है। मुतरब्बी जो है वो दूसरे नंबर पर है। मुतरब्बी नहीं होगा तो तरबियत नहीं होगी। मुतरब्बी भी ज़रूरी है। तो लेकिन मुतरब्बी कहता है जी ना, अभी चंद दिन तो हुए मैं आया हूँ, अभी इतनी जल्दी आपने सख्ती शुरू कर दी है, कुछ वक्त तो दें ना मुझे। तो मुतरब्बी जान छुड़ाता है, लेकिन मुरब्बी उसको कायल करता है, दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता उसे आगे बढ़ाता है। तो मुरब्बी की सिफ़ात ये हैं कि अन यकूना महबूबन, पहली सिफ़त कि वो महबूब हो, उसकी सिफ़तें, उसकी आदतें, उसकी गुफ्तगू, उसका लहजा, उसके अंदाज़ पसंदीदा हों, बच्चे उनसे प्यार करें। व मुहाबन, और वो काबिल एहतराम हो। ऐसा ना हो कि बच्चों के साथ इतना मजाक करे कि वो बच्चे फिर उस्ताद ही न समझें उसे। दूसरी सिफ़त है अस्सबर व तूल नफ्सी, सब्र करे और तहम्मुल वाला हो। ये दूसरी सिफ़त है, सब्र करे यानी डट जाए। सब्र का माना है डट जाना। जो उसने हदफ बनाया है उस हदफ तक पहुँचने के लिए वो डट जाए। तीसरी सिफ़त है क़ियादत, वो लेकर चले, कोई रुक जाए, कोई थक जाए, उसको प्यार से मोहब्बत से लेकर चले। और चौथी चीज़ है हिकमत, अक्लमंद हो। ये ना हो कि बच्चे बागी बन जाएं, इतनी सख्ती करे बच्चे बागी बन जाएं। और ये ना हो कि कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो कि वो उसको वाक़ये को संभाल ही ना सके, ख़ुद भी बदनाम हो जाए, दूसरों को भी बदनाम करे। हिकमत, अक्लमंदी ज़रूरी है बच्चों को लेकर चलने में, आगे बढ़ाने में, आखिर तक ले जाने में। ये एक पहलू था। दूसरा पहलू है इल्म का। ये जो पहला पहलू है ना, ये उसके अखलाक का पहलू है। दूसरा पहलू है इल्म का, कि शरीयत और तरबियत का इल्म उसे हासिल हो, आलिम फादिल हो, ख़ास तरबियत के मनाहिज को जानता हो। फिर अलक़ुदवा, वो नमूना हो, इल्म के मुताबिक वो नमूना हो। उसकी उठक बैठक, उसकी गुफ्तगू, उसकी चाल ढाल, उसकी नमाज़ें, उसका सोना जागना, सारी चीज़ें एक नमूना हो। असिलतु बिल्लाहि, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बड़ा अच्छा हो। नमाज, अज़कार, दुआएं, तिलावत, नेकी, गुनाहों से बचना। अत्तकामुल, हमागीर इंसान हो। यानी ये ना हो कि इल्म में अच्छा हो, नमाज में अच्छा ना हो, या नमाज में अच्छा हो तो हालात हाज़रा के फ़हम सूझबूझ में अच्छा ना हो। तो उसके अंदर तकामुल हो कि हमागीरी हो। वो हमागीरी क्या है उसकी आगे तशरीह आएगी कि हमागीरी क्या होती है। आगे तीसरा पहलू ये है कि ज़ाबितुन लिइन्फ़िआलातिही, अपने इन्फ़िआलात को कंट्रोल करने वाला हो। इन्फ़िआलात कहते हैं गम, गुस्सा, नाराज़गी, खुशी में हद से आगे ना बढ़ जाए, जामे से बाहर ना निकले। गम हो तो बिल्कुल गिर ना जाए, ढह ना जाए। गम में, खुशी में, परेशानी में, दुख में, सुख में मुस्तकीम रहे, सीधा। दिल में तो उसके होगी परेशानी, लेकिन ज़ाहिर में वो मुस्तकीम हो। अतरबियतु ज़ातियतु, ज़ाती तरबियत करे। ये ना हो दूसरों की तरबियत करे, ज़ाती ना करे, ज़ाती तरबियत करे। यानी अपने ऊपर भी उसकी पूरी नज़र हो और
کا ایک پورا پلان ہو کہ میں نے اللہ کے یہاں ایسے ایسے قریب ہونا ہے. یحمل ہم الدعوتی و تربیتی، دعوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہو، تربیت کا بوجھ، ہم اور غم، یعنی فکر ارادہ بوجھ اٹھا سکتا ہو. یہ مربی کی صفتیں ہیں، بڑی پیاری صفتیں ہیں، بہت کم لوگوں میں ایسی صفتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے کہ مربی کی تاثیر کے اسباب ہیں. مربی کی تاثیر میں یہ 4 چیزیں اس نے بتائی ہیں. صدقہ، پہلے نمبر پر وہ سچا ہو اپنے مشن میں. صدق نفاق کے متضاد بھی ہے اور کذب کے متضاد بھی ہے. صدق کا مطلب ہے تربیت کے عمل میں، تربیت کی نیت میں، تربیت کے اہداف میں وہ سچا ہو، یعنی مخلص ہو. یہ پہلے نمبر پر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے. ٹرائی اینگل کا مطلب ہے کہ جو پہلا کام ہے نا وہ بنیاد ہے اور وہ زیادہ بڑا اور لمبا ہے. دوسرا جو کام ہے نا سلامت صدری ہی، اس کا سینہ صاف ستھرا ہو، یہ دوسرے نمبر پر ہے. یہ اوپر کی منزل ہے ٹرائی اینگل کی، مثلث کی اوپر کی منزل ہے. سلامت صدری ہی یعنی اس کے دل میں کینہ، بغض، عداوت، دشمنی نہ ہو بچوں کے لیے. اگر جھگڑا ہو بھی جائے سینہ دل صاف کر لے. آگے ہے جدیتہ، اس کی سنجیدگی. جدن کہتے ہیں سیریس ہونا، سیریس ہو اپنے کام میں، اپنے شغل میں. اور آخر میں ہے تضحیاتہ، اس کی قربانیاں. جب پہلے 3 کام ہوں گے نا تو قربانی جو چوٹی کا کام ہے وہ تھوڑا بھی ہوگا تو وہ اثر انداز ہوگا، فائدہ دے گا. تیسرا ہے سنجیدہ ہونا، اپنے کام میں سنجیدہ ہو. اگلا نقطہ یہ ہے کہ هل التربیۃ توقیفیۃ ام اجتہادیۃ، کیا تربیت ایک توقیفی چیز ہے یا اجتہادی چیز ہے؟ تو توقیفی کہتے ہیں کہ ایسا علم جس کے اندر تبدیلی نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں توقیفی. جو اللہ نے ہمیں توقیف کر دیا، بتا دیا، اب اس میں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں توقیفی. اب تربیت توقیفی ہے یا اجتہادی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نیچے جواب دیتا ہے کہ اصول جو ہیں، اصول تو اس کے توقیفی ہیں اور ایک ہی ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن ان اصولوں کی جو تطبیق ہے وہ اجتہادی ہے. مثال کے طور پر التوحید اولاً ہے، توحید پہلے نمبر پہ. اب یہ اصول تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس اصول کو لاگو کریں بچوں پر اور بچوں کو پہلے سے توحید آتی ہو، پھر تو اولاً نہیں ہو سکتا، پھر تو پہلے سے انہیں آتی ہے، پھر انہیں اگلے مرحلے میں داخل کریں گے. تو بچوں کو کا دیکھنا کہ ان کی ضرورت کتنی ہے، ان کی صلاحیت کتنی ہے، اور کون سا منہج، کون سا موضوع، کون سا اسلوب، کون سا وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، یہ اجتہادی معاملہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہے مربی کے لیے کچھ دورے ہوتے ہیں، ان دوروں میں سے گزرنا ضروری ہے. اہم الدورات التربیت تدریبیت للمربی. فن التواصل، کمیونیکیشن کا فن اور علم، تواصل. فن الالقاء، پریزنٹیشن کا علم اور فن. فن الاقناع، کسی کو قائل کرنا. فن الاقناع، کسی کو قائل کرنا. حل المشکلات، مشکلات کو حل کرنا. پرابلم سالونگ، مشکلات کو حل کرنا. فن الحوار، ڈائلاگ کا علم. ادارت الوقت، ٹائم مینجمنٹ. قواعد التفکیر السلیم، پازیٹیو تھنکنگ یعنی مثبت سوچ اختیار کرنا. صیاغت الاہداف، اہداف کو پہنچنا، اہداف ٹارگٹ میکنگ، اہداف تک پہنچنا. غرس القیم، ویلیوز کو
بچوں کے اندر داخل کرنا، بونا، اور تحلیل و انماط شخصیت کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کو جانچنا، ان کو پرکھنا، ان کو سمجھنا۔ شخصیت کے جو مختلف شکلیں ہیں ان میں مثلاً میں آپ چند مثالیں دے دوں کیونکہ وگرنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہر شخصیت کے اندر نا کوئی ایک صفت ایسی ہوتی ہے جو اس کی ساری صفتوں پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ اس کا سب سے بڑا اس کا نشان بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ضدی ہونا ایک مثال ہے، ضدی ہونا۔ اب ایک بچہ ہر وقت ہی ضد کرے، اس کے سارے زندگی کے پہلو اس ایک ضدی ہونے کے نیچے دب جائیں تو وہ کہیں گے جی یہ ضدی شخصیت ہے۔ ایک دوسرا ہے مثلاً غصیلا ہونا، وہ ہر وقت ہی غصہ کرے کہ اس غصے کی جو علامت ہے اس کی ساری زندگی کے اوپر حاوی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ مثلاً ہنسوڑ ہونا، ہنسوڑ، ہر وقت ہی ہنستا رہے، ہنساتا رہے، کبھی سنجیدہ ہو ہی نہ، تو اس کی زندگی کے سارے پہلو اس ہنسی مذاق کے نیچے دب جائیں۔ اسی طرح ہوتا ہے احساس کمتری کا شکار ہونا، ہر وقت خجل رہنا، کہ شرمندہ رہنا، اداس رہنا، غمگین رہنا، حزین رہنا، ہر وقت اس غم دکھ کے نیچے دبا ہوا رہنا، یہ حزین ہے۔ یہ بھی ایک، تو یہ شخصیتوں کے جو بڑے بڑے نمونے اختیار کر لیتے ہیں لوگ، یہ حدیث سے بھی ثابت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا ایک بات بتائیں جس پر میں عمل کروں، ایک بات۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، حالانکہ بہت سارے آپ چیزیں بتا سکتے۔ اس نے کہا جی ایک اور بھی بتائیں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا ایک اور بتائیں، آپ نے کہا غصہ نہ کرو۔ یعنی اس کے اندر غصہ اتنا زیادہ تھا کہ ساری زندگی پر حاوی تھا۔ تو یہ جو جتنے بھی دورے ہیں نا، یہ دورے میں نے کرائے ہوئے ہیں، آپ کو یوٹیوب پر پڑھے ہیں، اور آپ کو میں نے یہ کرائے ہوئے ہیں، کمیونیکیشن، پریزنٹیشن، اقناع، حل المشکلات، ڈائلاگ، یہ ساری چیزیں آپ ان چیزوں سے گزرے ہوئے ہو۔ اچھا، آگے ہے دورے دوسرے، آگے اور دورے بھی ہیں، مثلا مہارات القراءت، پڑھنے کا فن، پڑھنے کے فن ہے، مثلا موٹا موٹا پڑھنا، گہری نظر سے پڑھنا، کتاب کا جائزہ لینا، یہ 3 مختلف طریقے ہیں۔ البحث العلمی، علمی بحث کرنا، ریسرچ کرنا۔ ادارت الضغوط، یعنی اسٹریس مینجمنٹ، زندگی میں بعض اوقات نا بہت بوجھ آ جاتا ہے، یکدم کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو اس مسئلے سے کیسے نکلنا ہے۔ الادارہ، عمومی ادارہ چلانا۔ اعداد القادہ، قائدین کی تیاری کرنا۔ ضبط الانفعالات، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا۔ اتخاذ القرار، کمٹمنٹ کرنا اور اسے پورا کرنا، کہ جو بات طے ہوئی ہے، جو وعدہ ہوا ہے اس کو پورا کرنا۔ الاستراتیجیہ الشخصیہ، ہندسۃ النجاح، کامیابی کے لیے اسٹریٹجی پلان کرنا۔ یہ مربی کے نا یہ اوصاف تھے۔ تو یہاں تک یہ بات ختم ہوتی ہے۔